औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुदस अली। आप देख रहे हैं माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन, जो कि आपके लिए लेकर आया है देसी टीवी यूएसए। नाज़रीन गिरामी, आज हम 3 माह रमज़ानुल मुबारक जो है उसका एपिसोड कर रहे हैं और यकीनन हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, जिनसे आपका तारुफ भी कराएंगे और उनसे ज़िक्र सरकार की, सनाए सरकार के हवाले से महफिल भी सजवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लामा साहब भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे। जैसे कि हमेशा हमारी ट्रांसमिशन का एक मखसूस हिस्सा अल्लामा साहब बनते हैं और एक कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी रहनुमाई मुकम्मल तौर पर फरमाने की कोशिश करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम अल्लामा साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे वो इंशाअल्लाह कुरान करीम में 6 आयत मुबारका हैं जो कि रमज़ान मुबारक की फ़जीलत के हवाले से उतारी गई हैं। तो उस पर हम अल्लामा साहब से जो है वो इंशाअल्लाह कुछ बातचीत आज करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम इस वक्त अपने 2 बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ मौजूद हैं, तो हम उनकी तरफ चलना चाहेंगे। मैं चाहूँगी कि अपने दोनों ही सनाख़ा मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमज़ा मारूफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आपके? और दूसरी जानिब मेरे दूसरे मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है हाफिज़ जुनैद कलंदरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका तारुफ़ मैं आपके साथ करवा रही थी और यकीनन दोनों ही बहुत खुश लहन के मालिक हैं, दोनों ही बहुत अच्छे सुखन के मालिक हैं और इनकी खूबसूरत आवाज़ें भी आपको सुनवाएंगे। और बल्कि क्यों सुनवाएंगे, सुनवा ही देते हैं। हमारे साथ हमज़ा मारूफ़ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि हमदे बारी ताला से अपने इस नशिस्त का मुकम्मल तौर पर आगाज़ करें और अब हम चलेंगे हमज़ा मारूफ़ की तरफ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, खुल जाए दे जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे। दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह,
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ اس وقت جو حضرت آپ کو حمد باری تعالیٰ سنا رہے تھے، حمزہ معروف بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. بہت ہی عمدہ حمد باری تعالیٰ انہوں نے ہمارے ساتھ پیش کی. جس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے مہمان کی جانب چلوں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ ہم شروع کریں، تو میں چاہوں گی کہ جب میں انہیں دعوت نعت دوں تو اس شعر کی روشنی میں دوں کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. جی میں چاہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید قلندری، حافظ جنید قلندری، ہمیں کچھ نعت رسول مقبول کے اشعار سنائیں. یا مصطفیٰ ہو پھر ذہن حاضری کا، یا مصطفیٰ ہو پھر ذہن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا. اور ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. اور روتا ہوا پھرا داغ جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھرا داغ جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا، افسانہ بھی سناؤں. اور میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں.
رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را، میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے حافظ جنید قلندری جو کہ ہمیں سنا رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے پرسوز انداز میں بہت محب ہو کر، بہت کھو کر سنا رہے تھے، اور ہمیں بھی سننے میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ جو کلام ہمیں جنید بھائی نے سنایا، اس کے وسیلے سے اللہ کریم بس ہم تمام کو اپنا اور اپنے حبیب کا دربار دیکھنا نصیب فرما دے، اور یقیناً ماہ رمضان ہے تو اس حوالے سے بھی یہ ہماری دعا ہے کہ آنے والے رمضان میں اللہ کریم ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا دربار دکھائے۔ ناظرین گرامی، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، اور وقفے پہ ہم جائیں گے لیکن اس شعر کے ساتھ کہ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، اور ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ویسے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے کی پیش کردہ ماہ سیاہ رمضان ٹرانسمیشن، اور ہم اپنی ماہ رمضان میں جو ہے وہ الحمدللہ شامل ہو چکے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر علامہ صاحب جو ہیں وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں علم و حدیث کی روشنی میں۔ آج علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب کا تعارف آپ تمام سے کروا سکوں۔ ہمارے ساتھ سینئر سماجی رہنما، سینئر مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے، ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ اے ایمان والو، روزے تم پر اس طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ تو قرآن کریم میں روزے رکھنے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، پھر روزے رمضان کی فضیلتیں کس طرح سے بیان کی گئی ہیں، اس پر ذرا سی روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ نے سوال کیا ہے، اس میں قرآن کریم کی 6 آیتیں ہیں، اور جتنے بھی شرعی احکامات ہیں قرآن کریم نے کسی بھی احکام سے متعلق ایک وقت میں لمبی گفتگو نہیں کی، مکمل گفتگو نہیں کی۔ واحد رمضان ہے، اس کے روزے ہیں، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے 6 آیتوں میں ایک تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہوئے تمام امور کو ڈسکس کیا، احکام کو، تمام چیزوں کو ہمیں بتا دیا، امت کو، عوام کو، اللہ نے اپنے بندوں کو، کہ کس طریقے سے تم نے رمضان کا اکرام کرنا ہے، کس طریقے سے رمضان میں روزے رکھنے ہیں، اور کیا کیا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر ہے 183،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. صحیح. یہ آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز ترجمہ کنز الایمان میں فرمایا. آپ نے سماعت بھی فرمایا. اے ایمان والو، یعنی کہ روزے جو اللہ نے فرض کیے وہ ایمان والوں پر فرض کیے. صحیح. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام پر، تمام امتوں پر مختلف تفسیروں میں ملتا ہے اسی انداز سے. کہیں جو ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے، کہیں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، کہیں ملتا ہے کسی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. مگر بہت سارے مفسرین کرام اس بات کی طرف گئے کہ روزے جو ہے وہ ہر ایک امت پر فرض تھے. کسی کے یہاں کسی انداز سے تھے، کسی کے یہاں کسی انداز سے تھے. مگر رمضان کے روزے نہیں تھے، 30 دن کے روزے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اہل عرب بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اچھا، وہ روزے کون سے دن رکھتے تھے؟ وہ رکھتے تھے عاشورے کے دن، 10 محرم کا روزہ. یہودی روزے رکھتے تھے عاشورے کے دن ایک روزہ. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13, 14 اور 15 کو روزے رکھا کرتے تھے. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو مفسرین کرام نے اس میں کلام کیا کہ پہلے ابتدا میں 3 روزے تھے، 13, 14, 15. اچھا، کیونکہ دوسری آیت میں نا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، تو یہ چند دنوں کے روزے اللہ نے اس میں فرمایا. تو اس سے لوگوں کو یہ اس بات کی طرف رغبت ہوئی، ذہن گیا کہ پہلے چند دنوں کے روزے تھے. پھر آگے جو دوسری آیتیں ہیں اس میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر آج میں فرمایا ومن شہید منکم، جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے کو پائے فلیصمہ، وہ اس میں روزے رکھے. تو 30 دن کے روزے ہیں، کبھی چاند 29 کا ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عموماً زیادہ تر رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہی ہوتا ہے. اچھا. ہاں، کم ہوتا ہے، 30 دن کا چاند کم ہوتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اجر اور ثواب دیتا ہے وہ پورے 30 دن کا دیتا ہے. سمجھیں. اب اس میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. تو روزہ رکھنا ہر کلمہ گو ایمان والے پر، عاقل پر، بالغ پر، سمجھدار پر فرض ہے. صحیح. اب لوگ جو ہے وہ بہانہ کرتے ہیں، محنت مزدوری تو ہر آدمی کرتا ہے. صحیح. کام ہر آدمی کرتا ہے. گھر سے نکل کر جب بھی کوئی آدمی جائے گا کمانے کے لیے تو اس کو مشقت تو اٹھانی ہے. مشقت کے بغیر کوئی کام نہیں ہے. صحیح. اور روزے کا کام ہی یہ ہے کہ مشقت کے ساتھ. اچھا، پھر دوسری چیز اس میں کیا ہے؟ کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں تھے، پچھلی امت پر بھی روزے فرض تھے. ان کی کیفیت الگ الگ ہے، وہ کسی اور وقت پر جب ہم بیٹھیں گے تو بات کریں گے. اچھا، پھر فرمائے لعلکم تتقون. سب سے بڑی چیز جو ہے نا روزہ رکھنا
अल्लाह का हुक्म है, सही, फ़र्ज़ है, जो भी मसला है उसको अपने तरफ जो फ़ायदा है अपनी तरफ, मगर चूंकि अल्लाह का हुक्म है उस पर हमने अमल करना ही करना है। सही। अल्लाह ने फिर इसकी वजाहत भी की कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम क्या बनो, परहेज़गार, डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले। सही। डरने वालों का असल मकसद जो है वो ये है, वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में इस बुलंदी मकाम पर पहुंच जाए कि जहां उनको इस बात से डर लगता है कि अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, जहां इन्हें इस बात से डर लगता है कि मेरा कोई अमल ऐसा हो जाए जिससे अल्लाह के रसूल नाराज़ हो जाए तो मेरा ईमान का ख़ात्मा मुश्किल हो जाएगा, मेरा कब्र और हशर का मामला ख़राब हो जाए। ये खौफ इंसान के अंदर पैदा होता है, ये मोहब्बत की बुलंदियों की वजह से। ये डर जैसे पुलिस वाले का और दहशतगर्दों का डर और खौफ होता है, ऐसा डर नहीं है। अल्लाह और रसूल का डर ये है कि हमें उनके अहकाम को बिल रज़ा खुशी खुशी अमल करना। किसी ने गन पॉइंट पर हमसे अमल नहीं करवाया। सही। ऐसा नहीं कि तलवार सर पर रखी गई, बोला कलमा पढ़ो, नहीं। ईमान नाम है ऐसे यकीन का कि जिसके बाद कोई शक नहीं होगा, किसी किस्म का तज़ब्ज़ुब नहीं होगा, कोई अगर बहकाए तो इंसान बहकेगा नहीं, पूरा यकीन सील्ड हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इसका नाम है ईमान। और अगर ईमान के अंदर तज़ब्ज़ुब है, शक है, भील व हुज्जत है, बहसबाजी है, तो फिर इसका नाम ईमान नहीं रहेगा। ईमान नाम ही उसी चीज़ का रहेगा जिसमें कोई शक, कोई तज़ब्ज़ुब नहीं होगा और अमल की तरफ रग़बत रहेगी। अज़ान हुई और नमाज की रग़बत है, वज़ू करना है, नमाज की तरफ जाना है, पाकीज़गी रखनी है, नमाज अल्लाह की तरफ जाना है। ऐसा नहीं जैसा हमारे यहाँ रिवाज पा गया। अब जो लोग अल्लाह रसूल की बातें करते हैं उनका लोग मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं हाँ मुल्ला बन गया। अबे भाई, मुसलमान में मुल्ला कोई चीज़ नहीं होती। मुसलमान है, कलमा गो है, वो अल्लाह के अहकाम का पाबंद, जैसे मौलवी साहब हैं, जैसे इल्म वाले लोग हैं, ऐसे ही हम लोग हैं। सही। ऐसे ही तुम हो। जो भी शख्स ईमान लाया, सही, वो शख्स अफसोस करे जो अमल नहीं करता। सही। और बजाय अमल करने के वो लोगों को नेक अमल से रोक रहा। तो ये इस बात को जहन में रखें कि नेक अमल से, अल्लाह की इबादत से कौन रोकेगा? शैतान। जहन में ये बात में याद रखिएगा। ईमान लाने के बाद एक ही चीज़ जहन में रखें कि जो काम अल्लाह ने फरमा दिया वो करना ही करना है, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो करना ही करना है। अगर कोई शख्स शक डाल रहा है तो वो क्या है? शैतानों में से है, ईमान वालों में से, मोमिनीन में से नहीं है। इस बात को जहन में रखें और अमल की रग़बत अपने अंदर पैदा करें। और अगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में इस तरीके से पैदा हो जाए तो रग़बत होगी अमल की तरफ। सही। अगर मोहब्बत रसूल नहीं है तो आप यकीन जाने कोई अमल नहीं होगा। सही। और मोहब्बत रसूल नहीं, जो भी अमल किया तो रूखा अमल होगा, उसमें हलावत नहीं मिलेगी। अगर मोहब्बत रसूल नहीं है तो अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मोहब्बत रसूल नहीं है तो सुन्नत पर अमल करना मुमकिन नहीं रहेगा। इंसान की कोशिश ये होगी कि बहानेबाजी, हिलो हुज्जत उसमें पड़ा रहेगा। लिहाजा सबसे पहली चीज़ और जो सबसे पहला काम मोमिन मुसलमान को करना है इस दफ़ा रमज़ान में, वो क्या है? वो है ईमान को अपने मजबूत करना। सही। ईमान को कामिल करना, यकीन को कामिल करना। और यकीन कामिल कैसे होगा? मोहब्बत रसूल से, हुजूर की मोहब्बत से। और जिसको हुजूर की मोहब्बत हासिल हो जाएगी, अपनी माँ से बढ़कर, अपने बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी बीवी बच्चों से बढ़कर, तो वो शख्स होगा मोमिन, वो शख्स होगा कामिल मोमिन।
اب اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ اذان ہوئی، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، نماز پڑھنے جائے گا، اللہ کا حکم آ گیا فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو وہ اٹھے گا اور نماز پڑھنے جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ کو سفر پہ جانا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ریل کا ٹکٹ اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا ہوا ہے اور مجھے شہر سے باہر جانا ہے، تو رات کے 4 بجے کے بھی سفر ہوگا تو آپ پہنچ جائیں گے، نیند آئے گی، آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ کیوں؟ کہ آپ کو رغبت ہے، اور اگر رغبت نہیں ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، عام دنوں میں اگر کسی کو نماز کے لیے اٹھاؤ تو اس سے اٹھا نہیں جاتا، صحیح، مگر سحری کے لیے جب آپ اٹھاؤ گے کھڑک کر کے اٹھ جائے گا، نماز بھی پڑھنے بھاگ جائے گا، کوئی شیطان رکاوٹ نہیں بنے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا جب چاند دکھ جاتا ہے تو شیطان کو گرفتاری ہو جاتی ہے، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، وہ انسان کو بہکا نہیں سکتا، اور انسان رغبت کرتا ہے نیک عمل کی طرف اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر ایک بات آپ کو بتاؤں، انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی لگا ہوا ہے۔ نفس بھی کون سا؟ نفس امارہ۔ یہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ رمضان کا بھی مہینہ ہو، ہاں روزہ رکھ لیا، ہاں نماز پڑھ لیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ سو جائے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، نفس امارہ انسان کے ساتھ ہے اور وہ اس کو برائی کی طرف رغبت دے گا اور اس کو اس کی اتباع نہیں کرنی۔ صحیح۔ ایمان والوں کو اپنے نفس کی اتباع نہیں کرنی، اپنی خواہش کی اتباع نہیں کرنی، شہوت کی اتباع نہیں کرنی، اور کرنی کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع۔ اور جب وہ اتباع کی طرف آئے گا تو سحری کے لیے اٹھے گا بھی، اور جب سحری کے لیے اٹھے تو بھی مسلمانوں یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز سے بہت محبت تھی، اور حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی، 2 رکعت کم سے کم، 4 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت پڑھا کرتے تھے تہجد کے۔ آپ بھی اس میں کوشش کر کے پڑھیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر عادت ڈال لیا آپ نے تہجد میں اٹھنے کی، تہجد پڑھنے کی، تو پھر آپ کوشش کریں رمضان کے بعد بھی اس میں قائم رہے، تاکہ ہم کیا کریں؟ تقوی پر قائم رہ سکیں، ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو۔ آپ یاد رکھیں، جو شخص تہجد میں اٹھتا ہے، تہجد میں دعا کرتا ہے، تہجد میں عبادت کرتا ہے، وہ وقت وہ ہے جسے کہتے ہیں مقبولیت کا وقت، جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ مغفرت کی دعا مانگے، رزق کی دعا مانگے، بیماری سے شفا یابی کی دعا مانگے، لوگوں کی جو تکلیف ہے، حسد ہے، ان سب سے پناہ مانگے، ہر جادو شر سے اپنے لیے نجات مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن پریزنٹڈ بائی دیسی ٹی وی USA۔ میں ہوں آپ کی میزبان سندس علی۔ اس سے پہلے آپ سماعت کر رہے تھے جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب کو، جو کہ ہمارا روزانہ کا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور پہلے سیگمنٹ پہ ہمارے ساتھ ہمارے دونوں ثناء موجود تھے، جو کہ ہمارے ساتھ اپنی نشست پہ پھر سے شامل ہیں، اور اب انشاءاللہ پہلے سے بھی اچھی محفل سجانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی ناظرین گرامی، ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھیں گے اور اس شعر کے ساتھ کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہے میری ماں کی دعا نعت جو پڑھتا ہوں میں، ہے میری ماں کی دعا نعت جو پڑھتا ہوں میں، راشق سے باہنر سب میری طرف دیکھتے ہیں۔ یہ یقیناً کسی بھی نعت پڑھنے والے کے لیے بہت ہی دل جوئی کی بات ہوتی ہے کہ جب ذکر سرکار سے اس کا تعلق جڑا ہوتا ہے اور اس کو اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ زمانے میں کوئی کتنا ہی باہنر کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ میرا تعلق نعت پڑھنے سے ہے، ذکر رسول سے ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایک الگ مرتبہ عطا کیا ہے۔ جی ہم چلیں گے اپنے مہمان کی جانب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں ذکر سرکار سنائیں گے،
حمزہ معروف. کوئی مثل سبحان اللہ. مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، اور انہیں خلق کر کے نازا، انہیں خلق کر کے نازا، ہوا خود ہی دست قدرت، ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا، اور کسی وہم نے صدا دی، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا، اور میرے دامن طلب کو میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت، ہے انہیں کے در سے نسبت، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، اور سر حشر ان کی رحمت
سر حشر ان کی رحمت کا سبھی میں ہوں طالب کا سبھی میں ہوں طالب مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے حمزہ معروف جو کہ آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مخصوص انداز میں سنا رہے تھے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام کا انہوں نے جو ہے وہ انتخاب کیا. دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے اور یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے اور جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. ایک پل میں ہزار عالم میں، ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے. ہم چلیں گے اپنے دوسرے مہمان کی جانب. حافظ جنید کلندری ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں کیا سنا رہے ہیں. اے ختم رسل کی مدنی، اے ختم رسل کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. ختم رسالت تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں. ہے ختم رسل کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. ہے ختم رسل اور یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش
عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دھولا کوئی نہیں ہے ختم رسول دل کس کو دکھائے چیر کے غم سیاہ کا مداوا کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے غم سیاہ کا مداوا کون کرے سیاہ کا مداوا کون کرے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول اور خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے کس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں سبحان اللہ جی، یہ تھے جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول سنا رہے تھے حافظ جنید قلندری، اور بہت اچھے انداز میں ہمیں نعت رسول مقبول سنا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ ہمیں امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے پیش کردہ ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جس میں ذکر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ جاری رہا۔ اب ناظرین گرامی، کیونکہ یہ ہمارے پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم منقبت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بھی ہمارے مہمان یہاں تشریف لے کر آتے ہیں وہ ہمارے اس آخری سیگمنٹ میں ہمیں منقبتیں سناتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارے دو مہمان موجود ہیں نعت خواں حضرات، جن کا تعارف میں نے آپ سے کروایا اور جنہوں نے ہمیں بہت اچھی نعتیں بھی سنائیں۔ اب ہم چلیں گے جناب حمزہ معروف صاحب کی طرف اس شعر کے ساتھ کہ وہ ہمیں کوئی منقبت سنائیں گے۔ اپنے گھر میں انہیں بلانا ہے، اپنے گھر میں انہیں بلانا ہے، جن کے صدقے میں کل زمانہ ہے۔ اپنے گھر میں انہیں بلانا ہے، جن کے صدقے میں کل زمانہ ہے۔ جب میرے گھر میں ہے مہمان پنجتن، کیسے کہہ دوں غریب خانہ ہے، کیسے کہہ دوں غریب خانہ ہے۔ جناب حمزہ معروف صاحب۔ جانے مانگو میں دل نہیں
جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور آسمان جسے کو لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں، کہتے ہیں، کہتے ہیں، آسمان جسے کو لوگ کہتے ہیں، شامیانہ میرے حسین کا ہے، شامیانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور جو زمین سے اناج اگتا ہے، جو زمین سے اناج اگتا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ تھے حمزہ معروف
جو کہ بہت خوبصورت انداز میں منقبت پیش کر رہے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور بہت ہی اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا اچھا کلام سنایا. اب ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھیں گے، اور یہ ہماری اس شام کا آخری کلام ہوگا غالباً، یقیناً یہ ہماری شام کا آخری کلام ہوگا. اور اس شعر کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم حافظ جنید قلندری کی طرف چلیں. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. جنید قلندری. ہاں پڑھنا قصیدہ سبحان اللہ. حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا سارے سناؤ، او سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ. زہرا دا شاہ پیران دا پیرے، زہرا دا شاہ پیران دا پیرے، ہم کیا دسیں کنا میرے، ہم کیا دسیں کنا میرے. تحت سرا تو عرش اولا تئی، تحت سرا تو عرش اولا تئی، سارے دا سارا وہ سارے دا سارا اور قبالی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ. ہو اکرام والے ایک خاص بالے، اکرام والے ایک خاص بالے، جڑا خاص بالے او زہرا دلالے، او جڑا خاص بالے او زہرا دلالے. انہیں زیتے چڑھ کے قرآن سنایا، انہیں زیتے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا سارے سناؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ. جھکیا میں درتے بڑھ کے سوالی، جھکیا میں درتے بڑھ کے سوالی، عزت ملی ہے جگ
جگ تو نرالی ہو عزت ملی ہے جگ تو نرالی ہو پہلو گیا مینو کلندر پہلو گیا مینو کلندر سگہاں مگے میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جنید قلندری جو کہ ہمیں منقبت حضرت امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی شان میں سنا رہے تھے، اور یقیناً بہت ہی محبت کے ساتھ اپنی عقیدتوں کے ساتھ ہی ان کی شان میں کلام پیش کر رہے تھے. ناظرین گرامی، کیونکہ جب ہم اس ذکر کی نشست میں شامل ہوتے ہیں تو کچھ کیفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم اس نشست کو جو ہے وہ برخاست کریں، لیکن کیونکہ وقت کا تقاضا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں الوداع کرنا پڑتا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ. اور میں اپنے جو آج کے مہمان تھے ان دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. حمزہ بھائی آپ کا بھی، آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے ہمیں اتنے اچھے اذکار جو ہیں وہ سنائے. جنید قلندری بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے بھی اپنی عقیدتوں کے رنگ جو ہے وہ مکمل طور پر نچھاور فرمائے. ناظرین گرامی، زندگی رہی تو اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے. میں ہوں آپ کی میزبان سندس علی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA.